اور 8 फरवरी के इलेक्शन ने साबित भी किया कि अब किसी का वोट बैंक नहीं है सिवाय इमरान खान की। मुलाकात किसने नहीं होने दी वो तो बेहतर पता है। एस्टैब्लिशमेंट से आप ज़रा भी तवक्को ना करें रिलीफ की, अगर हम कर रहे हैं तो हमारी बेवकूफ़ी है। तहरीक इंसाफ की वो कौन सी ऐसी गलती है एज अ पार्टी कि अगर वो ना करते तो आज सिचुएशन कदरे मुख्तलिफ होती। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कमर में। एक वक्त हमारे साथ जो मेहमान शख्सियत स्टूडियो में मौजूद हैं उनसे आपका तारुफ करवाएंगे, लेकिन उससे पहले तहरीक इंसाफ के अंदर एक तकसीम नज़र आती है। अब आम लोग भी इसके ऊपर बात करना शुरू हो गए कि ये तकसीम क्यों है। आखिर इमरान खान से जो रहनुमाओं की मुलाकात होनी थी वो भी नहीं होने दी गई, जलसा भी मुलतवी हुआ। तो बड़े अहम मामलात हैं, उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर उमैर नियाजी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? बड़ा हार्ड टाइम चल रहा है आजकल। हार्ड टाइम भी है और इंटरेस्टिंग टाइम भी है। इंटरेस्टिंग टाइम भी है। सीख रहे हैं और पूरी जमात सीख रही है। पूरी जमात सीख रही है, मतलब आप ट्रेनिंग ले रहे हैं सारे लोग। अच्छा, बड़ी तकसीम की बातें हो रही हैं इस वक्त जो पार्टी के अंदर हैं। कारकुनान भी जो तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करते हैं वो भी बहुत बड़ी तादाद में तकसीम का शिकार हैं। ये क्या वजूहात हैं? इमरान खान साहब की कोई स्ट्रेटजी है कि सबको आपने इंगेज रखना है इधर उधर चीज़ों में, या फिर ये पार्टी के अंदर इख्तिलाफात अब शिद्दत इख्तियार करते जा रहे हैं? हाँ जी, आप बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपने रेस किया है। तकसीम का अमल नेचुरल है। नेचुरल मैं क्यों कहूँगा? एक नेचुरल उसकी वजह, एक आर्टिफिशियल वजह है। नेचुरल वजह ये है कि इमरान खान साहब जेल के अंदर है। इमरान खान साहब की टावरिंग पर्सनालिटी अगर बाहर होती तो तकसीम की गुंजाइश ही नहीं थी, क्योंकि पीटीआई की पॉलिटिक्स जितनी है इमरान खान साहब की ज़ात के इर्द गिर्द घूमती है। और 8 फरवरी के इलेक्शन ने साबित भी किया कि अब किसी का वोट बैंक नहीं है सिवाय इमरान खान के। इलेक्टेबल्स वाली गेम ही खत्म हो चुकी है। तो वो नेचुरल, अब उस बंदे के जेल में जाने की वजह से एक आर्टिफिशियल गैप बाहर क्रिएट हुआ। तो जब गैप क्रिएट होता है तो उस वक्त सर्टन फ्रिक्शंस आती हैं, गैप बनते हैं, लोगों के डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को लोग इंटरप्रेट करते हैं तकसीम से। दूसरा जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो मैं आर्टिफिशियल फैक्टर की बात कर रहा हूँ, वो है एस्टैब्लिशमेंट की साइड का। देखिए, उन्होंने साल होने को आ गया, उन्होंने पूरा जोर अपना लगा लिया। मैं तो इस सारे मरहले में साथ रहा, मैंने अटक का मरहला देखा है। अल्लाह ताला किसी दुश्मन को भी उस मरहले से ना गुजारे जिस हालात में इमरान खान साहब को रखा गया। हब्स के महीने में, अगस्त के महीने में जिस हालत में और जिस तरह की अबतर कंडीशन में गुजार लिया और अब भी गुजार रहे हैं। तो एस्टैब्लिशमेंट ने एक बात तो रियलाइज़ कर ली कि हम इमरान खान को तोड़ नहीं सकते। तो उन्होंने दूसरा तरीका अपनाया कि इमरान खान के बयानिए को तोड़ा जा सकता है। तो ये जो तकसीम है ना, ये लिंक्ड है उसके साथ। अब ये सारी चीज़ की जा रही है कि डिफरेंट एंगल से कुछ मिस इन्फॉर्मेशन फीड की जाती है और जिसकी वजह से पार्टी में आपको फ्रिक्शन नजर आता है। लेकिन इसमें एक चीज़ है ना कि पार्टी के रहनुमा खुद ही ऐसी स्टेटमेंट दे देते हैं जिससे कारकुनान तो जो है वो डिस्टर्ब होते ही हैं, तकसीम होते ही हैं, पार्टी को भी नुकसान होता है। और कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों में हमने देखा है कि बात हो रही होती है कि जी पहले देख लें ये पार्टी क्या कहती थी, अब ये पार्टी क्या कह रही है, या इमरान खान पहले क्या कहते थे, अब ये पार्टी जो है उस नैरेटिव से या उन चीज़ों से पीछे हट रही है। तो वो नुकसान नहीं होता फिर इस तरह से? देखें, वो नुकसान तो होएगा अगर देखें खान साहब की वाज़े इंस्ट्रक्शन, हर देखें मंगल की मीटिंग, जुमेरात की मीटिंग, कोर्ट्स की मीटिंग में एक वाज़े बयानिया सामने आता है। अगर उस बयानिए में हम में से कोई लचक भी लेने की कोशिश करेगा वो अपना नुकसान करेगा। इसी खुद एक्सपोज होगा, आपके कहने का मतलब है भी होएगा। और दूसरा, पार्टी वर्कर उसके खिलाफ रिएक्ट करेंगे। इसलिए देखें, हमें एक चीज़ डिसाइड कर लेनी चाहिए। हम इमरान खान साहब की पार्टी में हमें उनका नैरेटिव फॉलो करना पड़ेगा। अगर हमें वो लगता है खतरनाक है तो फिर सियासत छोड़ देनी चाहिए। अच्छा, ये जलसा मनसूख हुआ है। एक तो पहले जलसे का एनओसी जारी हुआ, फिर जलसा जो है पीटीआई की क़यादत की तरफ से मनसूख कर दिया गया जब नोटिफिकेशन मुअत्तल हो गया। इसमें मैं ये जानना चाहता हूँ कि इमरान खान का इसके ऊपर मौक़िफ़ या इसके ऊपर स्टांस क्या है, क्योंकि जो बाहर पार्टी है उसी दिन नोटिफिकेशन मुअत्तल हुआ और अगले दिन इन्होंने जलसा भी कॉल ऑफ कर दिया। तो ये इमरान खान साहब से मुशावरत हुई थी या ये चीज़ें पहले डिसाइड हुई थी कि इंतज़ामिया इजाज़त ना दे तो फिर आपने जलसा नहीं करना? अब देखें, इस तरह की बात तो हमारे लीडरान की तरफ से आई कि खान साहब ने कहा कि एनओसी के बगैर जलसा नहीं करना। मगर अब क्योंकि मैं इस चीज़ का खुद प्रिवी नहीं हूँ कि मेरा पर्सनल इन्फॉर्मेशन हुए, मगर मेरा यही था, जो मैंने उधर शुरू में भी जिस वक्त हम हाई कोर्ट इकट्ठे थे कोर्ट में, मेरा यही था कि जलसा हमें हर सूरत करना चाहिए। और उसकी वजह क्या है? देखें, जो
پولیٹیکل ایکٹیویٹی کرتے ہیں نا, پولیٹیکل ایکٹیویٹی آپ کی گورنڈ ہے, آپ کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے, رائٹ ٹو اسمبلی, یہ آپ کو آئین نے تحفظ دیا ہوا ہے, ٹھیک ہے. زیادہ سے زیادہ کیا کریں گے, ایک پرچہ ہی کریں گے نا, ایک سمپل سی FIR ہوگی کہ آپ نے جی روڈ بلاک کر دیا, اور کیا کریں گے, ساؤنڈ ایکٹ کا پرچہ دے دیں گے تو ہوتا رہے. بات ہے کہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہم نہیں کریں گے تو ہم یہ اپنی پولیٹیکل اسپیس دوسری پارٹیز کے ساتھ پھر شیئر کرنے جا رہے ہیں. کیونکہ دیکھیں 8 فروری کے الیکشن کے بعد عمران خان نے ایک اپنی واضح جگہ بنا لی ہے, اور وہ ایک واضح ووٹ بینک ہے. اب اس ووٹ بینک کو تقسیم کرنے کے چکر میں دوسری جماعتیں بھی اس وقت اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں, اور ہم نے جلسہ چھوڑا تو اس میں جو وقتی نقصان سمجھتا ہوں نا وہ یہ ہے کہ اس نیریٹو پہ دوسرے لوگ کیش کریں گے. جس طرح جماعت اسلامی 12 تاریخ کو اسلام آباد آ جائے گی, اور وہ اسلام آباد کے اندر بغیر اجازت کے داخل ہوں گے, وہ دھرنا بھی دیں گے, وہ اپنی ساری پولیٹیکل ایکٹیویٹی کریں گے. اور اس کا تو آپ کے کہنے کا مقصد ہے تحریک انصاف کے جلسہ یا پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہ کرنے کا فائدہ جماعت اسلامی کو ہوگا, دوسری ہم پولیٹیکل فورسز کو سپیس دیں گے. تو میرا یہ ہے کہ ہمیں فوراً اس چیز کو کور کرنا چاہیے. ہمیں فوراً ہی 9ویں 10ویں گزر جاتی ہے, آپ کبھی بھی اس چیز پہ بیٹھے نہ رہیں کہ اگر پرمیشن کے چکر میں رہیں گے کیا ہوگا. دیکھیں یہ تو چلتا رہے گا, پھر کل کو 5 اگست آ جائے گی, 5 اگست کو آپ نے ٹھیک ہے اپنے جلسے جلوس نکالیں گے تو تب کوئی آپ کو اجازت ملے گی, تب بھی تو آپ پہ پرچے ہونے ہیں. جہاں 40 پرچے ہیں 2 اور ہو جائیں. دیکھیں جمہوریت کے لیے یہ تو قربانی دینی پڑتی ہے. تو اس وقت قیادت کی کمزوری سمجھتے ہیں آپ کہیں کہ عمران خان صاحب اصل میں انہیں جو ہے نا, جو میں سمجھتا ہوں نا, دیکھیں اوور کرٹیسزم بھی جو ہے نا بندے کو بیک فٹ پہ ڈال دیتا ہے. پچھلے 2-3 ہفتے کے جو پروسیس میں قیادت کے ساتھ ہو گیا ہے نا, میرے خیال سے میں سمجھتا ہوں وہ تھوڑا بیک فٹ پہ چلے گئے. صحیح. تو انہیں تھوڑا سا خان صاحب کو بھی چاہیے انہیں بیک اپ کریں, اور تھوڑا انہیں خود بھی کرنا پڑے. ملاقات کس نے نہیں ہونے دی؟ اس دن ملاقات ہونی تھی اڈالہ جیل کے اندر, رہنماؤں کی باتیں آ رہی تھی کہ کچھ لوگوں کو پہلے سے معلوم تھا کہ یہ ملاقات نہیں ہو پائے گی, تو وہاں پہ ایک ڈرامہ رچایا گیا. آپ کو کیا لگتا ہے وہ ملاقات کیوں نہیں ہو پائی اس دن؟ اور ہو پاتی تو کیا یہ سارے بہام ختم نہ ہو جاتے؟ نیچرلی دیکھیں فلور آف دا ہاؤس پہ آج عمر ایوب صاحب نے اس چیز کا گلہ کیا کہ ہم پارلیمنٹیرینز گئے ہوئے تھے, سینیٹرز موجود, MNAs موجود, اور پھر بھی نہیں ملنے دیا گیا, ہمارا پریویلیج بریچ ہوا ہے. تو یہ کیسے ہوا, کیوں نہیں ملنے دیا گیا, کس نے رکاوٹ ڈالی؟ دیکھیں اب انہوں نے آج خود جو ادھر بات کی کہ وہ کہتے تھے ہم میں تقسیم ڈالنا چاہتے تھے, کہتے تھے کہ 4 لوگ آ جائیں, بھائی 6 کے 6 نہیں جا سکتے, اس طرح کی بات. تو اگر ہم 4 چلے جاتے, 2 کو چھوڑتے, تو ہم تقسیم خود سے شو کرتے کہ بھئی ہمارے فیوریٹ نہیں ہے اور یہ فیوریٹس جا رہے ہیں, مطلب اس طرح کی لاجک آ سکتی تھی. تو اسی چیز کو دیکھتے ہوئے باقی ملاقات کس نے نہیں ہونے دی وہ تو بہتر پتہ ہے. اچھا ایک چیز, اگر عمیر نیازی, بیرسٹر عمیر نیازی کے پاس آج اختیار ہو پارٹی میں کہ وہ کوئی بھی فیصلہ لے سکتے ہوں, کون سا ایک فیصلہ جو اس وقت کے تناظر میں آپ لیں گے؟ میں جو ہوگا میں عوامی رابطہ شروع کراؤں گا. جو میں فقدان سمجھتا ہوں اس وقت کہ ہماری لیڈرشپ موجود ہے, ہمارے پارلیمنٹیرینز موجود ہیں, مگر ہمارے پاس اس وقت جو سب سے بڑا پرابلم آ رہا ہے کہ ہمارے میں سے کوئی ایک ایسی ٹیم متحرک نہیں ہے جو ریگولر بیسس پہ ہر طرف پورے پاکستان پھرنا شروع کر دے. جلسے جلوس ایک ڈفرینٹ چیز ہے, ایک آپ کا ورکر کے ساتھ رابطہ ضروری ہے. پارٹی کٹھی کدھر ہوگی, پارٹی کسی نے تو کٹھی کرنی ہے. اس وقت جو صورتحال میں ڈیفیشنسی سمجھتا ہوں کہ ہم پارٹی ورکر کو ایک پیج پہ نہیں لا پا رہے. ہم نے ایک قسم کا انہیں انڈیپینڈنٹ چھوڑ دیا ہے کہ لوکل لیڈرشپ شاید رابطہ کر رہی ہو, مرکز نہیں رابطہ کر رہا. تو مرکز کا کام ہے کہ کوئٹہ سے لے کے لاہور سے لے کے ہر جگہ ڈیڈیکیٹڈ ایک ٹیم بنا دیں, ان کا کام ہی رابطہ ہے, جو فلٹر آؤٹ کریں کہ کون سے بندے کس لیول پہ کام کر سکتے ہیں, اور ایک 3 ماہ کا پلان مرتب کریں, کیونکہ یہ ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹی پہ نہیں چل سکتا. اگر عمران خان صاحب کو باہر لانا ہے, آپ کو 3 مہینے کی ایک جامع پالیسی وضع کرنی پڑے گی اور اس کو امپلیمنٹ کرنا پڑے گا. کوئی قانون سازی پہ حکومت کے ساتھ مل کر کوئی قانون سازی کرنے کا مائن ہے اس وقت تحریک انصاف کے اندر اور پارلیمنٹیرین کے اندر, کہ اگر آگے آنے والے وقت میں کوئی ایسی قانون سازی کرنی پڑی جس کا پورے ملک سے تعلق ہو, عوام سے تعلق ہو, تو کوئی قانون سازی اکٹھے ایک پیج پر ہو کر
کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں ایسی آوازیں تو دونوں طرف سے آتی ہیں اور سین وائسز دونوں طرف موجود ہیں جو کہ ریئلائز کر رہے ہیں کہ پولیٹیکل سپیس ختم ہو رہی ہے. مگر اس کو کرنے کے لیے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا پڑیں گے نیوٹرل قسم کے ایریاز. اگر آپ سیدھا ڈائریکٹ کنٹینشیس قسم کے ٹاپکس پہ چلے جائیں گے تو ظاہری بات ہے انہیں ایک ایکسٹرنل پریشر آ جائے گا. جو اس وقت حکومت بنا کے بیٹھے ہیں وہ بیساکھیوں پہ چلے تو ان کی وہ بیساکھیاں ہلنے لگ جائیں گی. تو وہ یہ اسٹیپ وائز ہوگا. مگر جو اب اس وقت کا مسئلہ ہے, عوام کا جو مسئلہ ہے, مہنگائی ہے, ان چیزوں کا ہے, تو سب سے پہلے اسٹرکچرل ریفارم ضروری ہے FBR کی. ہم سارے اکٹھے بیٹھ جائیں, خالی اس ایک ڈپارٹمنٹ کو اگر اگلے 6 ماہ میں سیدھا کر لیں, پراپر لاز لے آئیں, اس کی اکاؤنٹیبلٹی کر لیں, تو میرے خیال سے ہمارا ملک پیروں پہ کھڑا ہو جائے گا. اچھا, ایک چیز اور جو بہت بار سنی ہے, 8 فروری کو جو مبینہ دھاندلی کا ذکر کیا جاتا ہے تحریک انصاف کی طرف سے, آپ کو کیا لگتا ہے مینڈیٹ چوری کا جو ایک نعرہ تھا تحریک انصاف کو, اس کے اوپر خاموشی کیوں ہے اس وقت؟ جبکہ پچھلی عید جو چھوٹی عید تھی اس وقت کہا گیا تھا کہ عید کے بعد ایک تحریک چلائی جائے گی, مولانا کے ساتھ اتحاد کی باتیں ہو رہی تھی, مینڈیٹ چوری کے خلاف ساری چیزیں, وہ ایک خاموشی سی نظر آ رہی ہے اس میں. اچھا, خاموشی شاید اس وجہ سے ہے کہ ہم نے ریمیڈیز اویل کر لی ہیں, الیکشن پٹیشنز فائل کر لی ہیں, تو لوگ زیادہ عدالتوں کی طرف دیکھ رہے ہیں. اور ابھی آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح سے ٹرائیبیونلز والا فیصلہ بھی اوپر آگے سپریم کورٹ تک معاملہ پہنچ گیا کہ اب ہائی کورٹ کی جگہ گورنمنٹ چاہ رہی ہے کہ ریٹائرڈ ججز ڈیسائیڈ کریں, تو وہ والی بھی کنٹروورسی آ گئی ہے. تو اور حل یہ تھرو عدالت ہی ہونا ہے. ایک سٹیج تھا 8-9 فروری کی تک, یا تو 8 فروری کی رات ہم سارے باہر نکل آتے تو ایک ڈفرینٹ ہوتا, تب اس وقت ایک پریشر بلڈ اپ کر لیتے, شاید 20-25 حلقے ادروائز ڈیسائیڈ ہو جاتے. اب جو بھی ہونا ہے تھرو عدالتی پروسیس. قاضی صاحب کے ہوتے آپ کو لگتا ہے کہ PTI کو کوئی ریلیف مل پائے گا؟ دیکھیں قاضی صاحب کا تو اب دیکھیں ٹینیور اختتامی مراحل میں انتظار کر رہے ہیں آپ لوگ. اب نہیں, انتظار کی بات نہیں ہے. یا تو ہوتا کہ آپ پہلی سٹیج 1 پہ ہی ڈیسائیڈ کر لیتے, ایک آپ کا سٹانس سامنے آ جاتا, جس طرح خان صاحب کہتے رہے کہ میں اپنے کیسز نہیں سنانا چاہتا, اس طرح کا سٹانس ہو جائے. اب بہت بلیٹڈ سٹیج ہے. آج دیکھیں, آج انہوں نے ریزرو کر لیا, ریزرو سیٹوں والا بھی فیصلہ اب پیچھے بچا گیا ہے, ٹھیک ہے. اور ویسے بھی سپریم کورٹ کی چھٹیاں ہیں, تو 2-3 ماہ میں ایسا کیا ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں. میرا خیال ہے کہ ابھی اسی آپ کو نہیں لگتا قاضی صاحب کو کوئی جوڈیشل پیکج کے ذریعے دے دی جائے گی کوئی ایکسٹینشن؟ دیکھیں ایکسٹینشن کے لیے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ چاہیے. بالکل. اور وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ڈپینڈنٹ ہے اس فیصلے پہ. جو میری اپنی انٹرپریٹیشن ہے اب تک کا دیکھا, میں نے پہلے بھی ایک جگہ پہ کہا تھا کہ یہ سیٹیں گورنمنٹ انصاف کو ملیں گی یا کسی کو نہیں ملیں گی. تو بوتھ ویز یہ وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ والا تو رستہ ہے نہیں. اچھا, یہ بات جیسے ہمارا ذکر ہوا اس چیز کا, تو میرے ذہن میں وہ پرانا لیول پلینگ فیلڈ والے معاملات اور اس وقت ٹکٹ جمع کروانا اور یہ ساری چیزیں ہو رہی تھیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن نے جو کیس پریزنٹ کیا ہے عدالت کے اندر, سپریم کورٹ کے اندر, اس میں کون سی ایسی غلطیاں اس وقت تحریک انصاف نے کی جو بھی جن کا نقصان ہو رہا ہے؟ نہیں, کس مرحلے میں غلطی کیا؟ یہ مخصوص نشستوں کے معاملے پر اب جو نقصان ہو رہا ہے, لسٹ جمع نہیں کروا سکے اور وہ ساری چیزیں ہو ہی نہیں سکتی تھی نا. دیکھیں ہمارا بلے کا نشان انہوں نے آخری دن چھینا ہے, ٹھیک ہے. لسٹ تو تحریک انصاف کی تو جمع ہو نہیں تھی اور گئی بھی تھی, بیرسٹر گور کے سائنوں کے ساتھ گئی, کیونکہ جیسے ہی سمبل چھن گیا انہوں نے آپ کی لسٹ, تحریک انصاف کی لسٹ گئی بھی ہے, بٹ اب کیس سنی اتحاد کونسل کا, ان کی تو وجود ہی نہیں تھا. ایگزیکٹلی, تو سوچ ہی نہیں سکتے تھے, وہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا. بنیادی جو ایک تھوڑا سا تھا جو غلطی والی طرف آپ پن پوائنٹ کر رہے ہیں نا, جو پارٹی کے اندر ڈیبیٹ چلی تھی وہ تھی کہ پارلیمانی پارٹی والا سوال اٹھا تھا. تو خان صاحب کا سٹریس تھا وحدت المسلمین پہ, اور اس میں اینگل بھی یہی تھا کہ ان کا ایک MNA ہمارے ساتھ موجود ہے, تو یہ ذرا سیف سائڈ ہو سکتی ہے. مگر ہے کہ جس طرح سے الیکشن کمیشن اگینسٹ تھا, تو بہت سارے دوستوں کا ویو یہ تھا کہ یہ اینی کیس ہمیں سیٹیں نہیں ملنی, تو ہم وحدت المسلمین کے بجائے سنی اتحاد کونسل میں آ جائیں. تو پھر اچھا, ایک یہ میں انفارمیشن بیسڈ ہی بات کر رہا ہوں, اگر اس وقت گھوڑے کے نشان کے ٹکٹ سب کو دے دیے جاتے جو الیجلی حامد رضا صاحب نے میرے خیال میں سائن کر کے بھی ہینڈ اوور کیے تھے تحریک انصاف کی ٹکٹ, میرے خیال میں 3000 سے زیادہ تھے, 1200, تو یہ تو 3000 سے زائد ٹکٹ تھے ٹوٹل پورے ملک کے. تو وہ جو سائن کر کے انہوں نے دیے تھے, بہتر تھا کہ بلے باز کے بجائے وہ ٹکٹ دے دیے جاتے اور آج یہ سچویشن نہ ہوتی. وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, بہتر ہو جاتا. بالکل. یہ کس نے روکے تھے؟
دیکھیں روکنے کی بات نہیں، یہ تھا کہ ریلائبل پارٹنر ڈیسائیڈ کرنے میں غلطی کیوں ہوئی. دیکھیں ہاں ریلائبل پارٹنر اب اس بلے باز والے چیئرمین سے زیادہ حامد رضا صاحب تھے، تو یہ کیوں تقسیم کیوں ہوئی اس وقت؟ خان صاحب کا تو فوکس اسی پہ تھا. ہاں جی. تو آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب اس فیصلے پر آن بورڈ نہیں تھے اس وقت یہ ٹکٹ کی تقسیم پر؟ نہیں، ٹکٹ کی تقسیم مطلب یہ پارٹی کی سلیکشن پہ، پارٹی کے سلیکشن پہ خان صاحب ڈے ون سے حامد رضا صاحب کو بہت زیادہ ٹرسٹ کرتے تھے. انہوں نے کہا ریلائبل پارٹنر ہے، زمان پاک میں بھی ہمارے ساتھ یہی کھڑا رہا تو اسی کے ساتھ جانا. میرا پھر وہی سوال آ جائے گا، پھر گھوڑے کے ٹکٹ چینج کروا کے بلے باز کے کس نے جاری کروائے؟ کس کو لگتا تھا کہ بلے باز کا چیئرمین زیادہ ریلائبل ہے؟ اب یہ تو جو اس وقت ایٹ دا ہیلم آف دا افیئرز ہیں انہیں سے پوچھنا پڑے گا کون پارٹی میں. اگر آپ دیکھیں نا، کیونکہ حامد رضا صاحب نے تو سائن کر کے دیے تھے، یہ فیکچوئل بات ہے، مگر انہوں نے ایگریمنٹ سائن زیادتی کے ساتھ کر لیا. تو جہاں تک میری انفارمیشن ہے باقاعدہ ریٹن ایگریمنٹ. جی ریٹن ایگریمنٹ. بعد میں تو وہ پھر لاہور میں جا کر جب پریس کانفرنس ہوئی تو وہ اسی لیے الیکشن کمیشن نے وہ جمع بھی نہیں کیے تھے، سارے کے سارے ٹکٹ وہ کر دیے تھے. تو اب آپ کو کیا لگتا ہے آگے وے آؤٹ کیا ہے تحریک انصاف کا؟ سر وے آؤٹ دیکھیں، بیلنسنگ اسٹیبلشمنٹ سے آپ ذرا بھی توقع نہ کریں ریلیف کی. اگر ہم کر رہے ہیں تو ہماری بے وقوفی ہے. عمران خان صاحب ان کے بارے میں نہیں ہے، ٹھیک ہے. خان صاحب اپنی جس طرح کی پالیٹکس کر رہے ہیں، میں نے اسمبلی کے فلور میں بھی کہا تھا کہ وہ ایسا کمرہ ہے جس کی کھڑکی نہیں ہے، جس سے آپ مذاکرات کرنا چاہ رہے ہیں. انہیں بھی اس چیز کی پوری ریئلائزیشن ہے، ٹھیک ہے. تو عمران خان صاحب نے اگر واپس آنا ہے تو اپنے عوامی طاقت سے واپس آنا ہے، تو اس چیز پہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے، تو باقی معاملات تبھی سیٹل ہوں گے. مذاکرات ہو سکتے ہیں حکومت کے ساتھ، کیونکہ حکومت میں باقی ساری پارٹیاں لمیٹڈ لیول پہ مذاکرات ہوں گے نا. جیسا آپ نے لیجسلیشن کی بات کی، یہ تو ہمیں ریلیف دے ہی نہیں سکتے نا. جو بات ہم کر رہے ہیں یہ تو وہ بیساکھیاں ان کی گرانے والی بات ہے، وہ بیساکھیاں تو نہیں چھوڑیں گے. کتنے عرصے میں خان صاحب کو باہر دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جو ایگزیکٹ پوزیشن کلیئر ہوگی وہ سپٹمبر کے بعد ہوگی کہ خان صاحب کا کتنا دورانیہ ہے. سپٹمبر کے بعد؟ سپٹمبر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی وجہ سے چوز وہ تو اکتوبر میں جا رہے ہیں. سپٹمبر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ بظاہر جس طرح نظر آ رہا ہے کہ عدت میں فیصلہ نہیں ہونے دیا جا رہا، اور اس لیے بھی فیصلہ ہونے دیا جا رہا کہ القادر والا کیس رائپ ہے. بالکل، ورنہ تو عدت والا کیس تو ایک دن بھی نہیں چلنا چاہیے. مطلب یہ تو ہماری مشرقی روایات کے منہ پہ تماچا ہے جو کام ہم نے کر دیا ہے. مطلب ہم ویسٹرن سوسائٹی میں کیا اسلامک سوسائٹی کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے کہ ہم یار اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں، ہم لوگوں کے گھروں میں اس حد تک گھسنا چاہتے ہیں. تو وہ تو ہے نہیں. اور مگر اس کو خالی ایکسٹینڈ کرنے کا مقصد کیا ہے کہ سنکرونائز ہو کہ یہ والا فیصلہ ہے، اس میں سزا ہوں خان صاحب. تو آپ خود دیکھ رہے ہیں آگے پھر چھٹیوں کا ٹائم پیریڈ ہے، لگے گی سسپینشن لگنے تک، ہائی کورٹ پہنچنے تک، یہ پورا فیلڈ سیٹ ہوگا جا کے سپٹمبر کے مہینے میں. آپ کیا دیکھتے ہیں حکومت 5 سال پورے کرے گی یا آپ کوئی طریقہ ایسا نکالیں گے کہ آپ ان کو پاور سے نکال سکیں؟ دیکھیں یہ جو آئے ہیں یہ تو حکومت کرنا ہی نہیں چاہتے تھے، انہیں مرکز میں زبردستی بٹھایا گیا، اور اب بھی انہیں جب بھی پہلا رستہ فراغ کا ملا یہ بھاگیں گے. ٹھیک ہے، کیونکہ جو ان سے کرا دیا گیا، ٹھیک ہے نا، انہوں نے اپنے ڈیتھ وارنٹ پہ خود سائن کیا اس بجٹ کو پاس کر کے. ابھی خود دیکھیں، اب جی بیٹھے تھے رضا گیلانی صاحب میرے ساتھ ہی اکثر بیٹھتے ہیں، گپ شپ کر رہے تھے، وہ بتا رہے تھے ایک فگر کوٹ کی، میں نے ویریفائی نہیں کی مگر ہے کہ وہ مستند ہی ہوگی. انہوں نے کہا 9000 میگا واٹ کے انہوں نے خالی سولر امپورٹ کیے ہیں. اب 9000 میگا واٹ کے سولر اس ملک میں لگ جاتے ہیں، جدھر گرمیوں میں ڈیمانڈ ہوتی ہے 12-13 ہزار میگا واٹ. ٹھیک ہے، 9000 وہ گریڈ میں سے نکل جائیں، 3000 میگا واٹ پہ بل ڈالیں گے کتنوں کا؟ 28000 میگا واٹ جو ہم نے آئی پی پی سے خریدنا ہے، تو وہ چلے گا کیسے؟ تو انہوں نے پتہ ہے انہیں کہ انہوں نے بیڑا غرق کر دیا ہے، تو انہوں نے کسی مومنٹ بھی بہانہ بنا کے انہوں نے نکل جانا، اور یہ بیساکھیاں ان کو پریشانی ہو جائے گی. پریشانی ہو رہی ہے. بہت شکریہ بیرسٹر عمیر نیازی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. سچویشن ہم نے دیکھی ہے. جاتے جاتے ایک سوال اور پوچھ لیتا ہوں، تحریک انصاف کی وہ کون سی ایسی غلطی ہے ایز اے پارٹی کہ اگر وہ نہ کرتے تو آج سچویشن قدرے مختلف ہوتی؟ غلطی جو خان صاحب خود بھی کہتے ہیں، جو انہوں نے خان صاحب کا نیریٹو ڈے 1 سے نہیں فالو کیا. موجودہ قیادت میں کا نیریٹو ڈے 1 سے خان صاحب 1-2 بندوں کا نام لیتے تھے کہ شروع میں بس وہ 2 بولتے تھے، باقی سارے ہچکچاہٹ کا شکار رہے. مگر اس ہچکچاہٹ کی وجہ سے کیا ہوا کہ
آہستہ آہستہ وہ سب پہ آئے, انہوں نے سب کو فورس کیا پریس کانفرنسز کرنے کا. وہ اگر پیریڈ میں ہم اگر ٹھیک کھڑے ہو جاتے عمران خان صاحب کے ساتھ تو ہم آج اس پرابلم میں پوزیشن میں نہ ہوتے. بہت شکریہ بیرسٹر عمیر نیازی صاحب ہمارے ساتھ شامل ہونے کے لیے. ناظرین اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. آپ کو کویشچن ہو کوئی تو وہ بھی آپ کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتا سکتے. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. اپنے میزبان قمر میکن کو اجازت دیجیے.